बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने बम शेल छोड़ा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में इससे पहले इतने बड़े इंकशाफात कभी भी सामने नहीं आए। और मुश्तरका तौर पर 6 रुकनी जो जजेस हैं, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें सबसे सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस रिफत सुमन साहिबा, इनकी जानब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो खुफिया एजेंसी ISI की जानब से जो अदलिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जो केसेस में असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो एक इजलास बुलाए और इस इजलास के दौरान जो है वो इस मामले का तयन करे। इन जजेस साहिबान ने इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 7 ऐसे वाक़यात लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कब कब कैसे कैसे उन तक रसाई हासिल की गई और कैसे उनको हरासा किया गया, कैसे उनको ऊपर दबाव डाला गया, कैसे उनसे मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई और कौन से ऐसे मुकदमात जो हैं वो उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये जब आप देखेंगे तो आप सुनते जाएंगे, वो कहते हैं जी पढ़ता जा शर्माता जा। तो अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको शर्म भी आएगी। लेकिन जो वाक़यात हैं वो कुछ इस तरह बताते हैं कि ये सारा जो मामला है उसमें उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने जिक्र का आगाज़ किया कि इस सारे मामले का जो दबाव है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, इसका आगाज़ होता है जो टेरियान वाइट केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें जो सीनियर जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक से इख्तिलाफ किया और इस मुकदमे को नाकाबिल समाअत करार दिया था। जब इन्होंने ये नाकाबिल समाअत करार दिया तो जिन जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से इख्तिलाफ किया था उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया। फिर इसी प्रेशर के पेश नज़र उन्होंने अपनी जो इजाफी सिक्योरिटी है वो भी मंगवाई और अपने घरों में इजाफी सिक्योरिटी जो है वो तलब की गई। इसी असना में ये जो स्ट्रेस था, इतना दबाव, इतना प्रेशराइज किया गया जज साहिबान को कि इस खत में ये लिखा गया है कि एक जज का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि वो स्ट्रेस की वजह से एक रात जो है वो अस्पताल में उन्होंने गुजारी। और इस खत में ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ दबाव डाला गया बल्कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ करते हुए फैसला दिया उन पर ISI की जानिब से जजेस के खानदान और दोस्तों के जरिए दबाव डलवाया गया। टेरियान वाइट केस के फैसले के बाद ISI की जानिब से बढ़ते हुए दबाव के नतीजे में फैसला देने वाले 2 जजेस ने अपनी रिहाइश गाह पर इजाफी सिक्योरिटी मांगी। एक जज स्ट्रेस के बायस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी उमर अता बंदयाल के सामने भी रखा। उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि यह मामला वो ISI के DGC जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनके सामने उठा चुके हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ISI की जानब से उसके बावजूद भी मुदाखलत जारी रही। फिर मई 2023 आता है। मई 2023 में बड़े खौफनाक इंकशाफात इस खत में किए गए हैं। ये 6 रुकनी जज लिखते हैं कि मई 2023 में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। जिन्होंने वापसी पर, उन बहनोई ने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक ISI से है। इस दौरान इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए गए जिसमें एक जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। उस वीडियो मैसेज में जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। बाद उसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरखास्त भी दायर की गई ताकि उस जज को दबाव में डालकर उनसे इस्तीफा लिया जाए। यहाँ पर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात हो रही है, जिन पर जून 2023 में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक दरखास्त दायर की गई थी जिनके खिलाफ और उनको बरतरफ करने का मामला उठाया गया था। फिर मई 2023 की ही बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्शन जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया। ये मामला यहीं पे नहीं रुकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर मातहत अदलिया की भी बारी आ जाती है और ये मामला मई 2023 से शुरू होता है। और इस खत में ये लिखा गया है कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्शन करने वाले जज हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस को के बारे में ये रिपोर्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को खौफजदा किया जा रहा है। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज
کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر پر دستی بم حملہ کر کے ان کو ڈرایا گیا۔ یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے سامنے ٹی روم پہ ڈسکس ہوا۔ پھر مذکورہ جو متاثرہ جج ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بلایا گیا اور ان سے تصدیق لی گئی کہ یہ جو انسپیکشن کرنے والے جج ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ آپ کے بارے میں لکھی ہے کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک جج کے سامنے یہ کہا گیا کہ یہ ماتحت عدلیہ میں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے مداخلت کی تصدیق کی۔ پھر متاثرہ جج کو بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ OSD کر دیا۔ پھر ان کی خدمات جو ہیں وہ واپس لاہور بھیج دی گئیں اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کی خدمات جو ہیں وہ بہاولپور میں ہیں، اور یہ اس نڈر بہادر اور اپرائٹ جج کا ذکر ہو رہا ہے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد رہ چکے ہیں، جج عطا ربانی صاحب، جنہوں نے نور مقدم کیس، جنہوں نے جو عثمان مرزا کیس اور اس طرح کے ایک اور واقعہ بھی اسلام آباد میں جو ہوا تھا، ان کی کیسز جو ہے وہ ٹرائل کیا اور ان کو سزائیں دی ملزمان کو۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو عدت نکاح کیس عمران خان کے خلاف چلانا تھا وہ ان کے سامنے چلانا تھا، اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ عدت نکاح کیس کو ہینڈل کریں اور ان کی مرضی کا فیصلہ لیں۔ پھر اسی خط میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھے گئے ایک خط کا حوالہ دیا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے ISI کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے سکے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس کے ساتھ 7 ججز کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا خط تھا وہ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ یہ بھی بڑے ہوش ربا اور ہولناک انکشافات ہیں۔ اس خط میں لکھا ہے کہ سیاسی نوعیت کے کیسز جب سے، یہ 7 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہہ رہے ہیں کہ جب سے سیاسی نوعیت کے کیسز ان کے سامنے آئے ہیں تب سے ان کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو براہ راست اہل خانہ یعنی رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری پر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی طرف سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور سیکٹر کمانڈر کوئٹہ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ایک رشتہ دار کے ذریعے DG انٹرنل ISI سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا۔ مذکورہ جج کو ان کیسز سے متعلق پیغامات بھجوائے گئے جو ان کے سامنے بینچ میں زیر سماعت تھے۔ پھر اسی خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد، ان کو ان کے رشتہ داروں کے ذریعے پیغامات بھجوائے گئے اور ان کے سامنے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ مئی 2023 میں ان ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور جون میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست جو ہے وہ کارروائی کے لیے چلی بھی گئی تھی۔ پھر جسٹس ارباب محمد طاہر کا ذکر کریں، انہوں نے ان کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ لکھا جاتا ہے کہ ان کے دورہ کوئٹہ کے دوران ان کے رشتہ داروں نے انہیں بتایا کہ ISI نے ان کے ٹیکس معاملات میں پوچھ گچھ شروع کر رکھی ہے تاکہ ان میں کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے میں اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی جس کا فیصلہ آلریڈی وہ لکھ چکے تھے اور جو فیصلہ ہو چکا تھا۔ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سمجھا اور یہ تجویز دی کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھے جائیں۔ اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے جو سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال اور اس وقت کے سینئر موسٹ جج جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز عیسیٰ کا ان کا کردار دیکھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا چونکہ ایک جج کی یہ رائے تھی کہ یہ جتنے بھی نوعیت کے معاملات ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے وقت لیا گیا۔ یہ مئی کا ذکر ہے۔ 19 مئی 2023 کو 6 ججز نے جو اس وقت اس روز ڈیوٹی پر تھے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لاہور میں تھے، وہ نہیں تھے اس ملاقات میں، اور ایک اور جج کی ایک سرجری تھی وہ بھی اس ملاقات میں نہیں تھے۔ 6 جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے
ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے. ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا. جب یہ معاملہ ان کے سامنے اٹھایا تو سپریم کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز سے مشاورت کرنے کے بعد اس حوالے سے کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ مداخلت کرے گی. اسی روز ججز کہتے ہیں کہ یہ 6 جو ججز ہیں یہ اسی روز اس وقت جو سینئر جج تھے قاضی فائز عیسیٰ ان سے بھی ملاقات کرنے گئے اور ان کے سامنے بھی یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور سینئر جو موسٹ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے سامنے یہ معاملہ ان کے علم میں بھی تھا, جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے بھی تھا, جو سینئر موسٹ تھے جسٹس اعجاز الاحسن ان کے سامنے بھی تھا, قاضی فائز عیسیٰ ان کے سامنے بھی رکھا. اچھا جی, اب گرمیوں کی ایک شام کا حوالہ اس خط میں ہے اور لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں یہ 2023 کی گرمیاں ہیں. گرمیوں میں ایک جج کو سرکاری گھر فراہم ہوا, الاٹ ہوا, تو اس گھر کی جو مینٹیننس تھی, معمول کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ کروائی گئی اور اس مینٹیننس کے دوران دیوار کے اوپر ایک لگی لائٹ کو ہٹانا پڑا اور جب وہ لائٹ ہٹائی تو اس میں سے ایک خفیہ کیمرہ نکلتا ہے اور اس کیمرے کے ساتھ ایک سم بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کیمرے کے ذریعے جو مذکورہ جج ہیں, جو جج کو جو سے پہلے بھی وہاں پر رہتے تھے, ان کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی رہی اور وہ کسی دوسری جگہ اس کو منتقل بھی کیا جاتا رہا. یہی نہیں, صرف ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ جو بیڈ روم ہے, جو جج صاحب کے گھر کا جو ماسٹر بیڈ روم ہے اس میں بھی جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے تھے اور اس کا USB کا ڈیٹا بھی ریکور کیا گیا جس میں جو ان کی ذاتی ویڈیو جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ سامنے تھی, ریکارڈنگ موجود تھی, وہ ریکور کی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے وہ ویڈیو لگائی گئی تاکہ وہ جو کانٹینٹ ہے وہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ اسی جگہ کا جو ویڈیوز ہیں یا نہیں, اور اس کی تصدیق ہوئی کہ ججز کی بیڈ رومز کی ویڈیو کس طریقے سے ریکارڈ کی جاتی ہے. اچھا, پھر یہ سارا کچھ جب ہوا تو یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر نوٹس میں لایا گیا. اس معاملے کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائس کس نے جج کی رہائش گاہ پر لگائی اور کس کو اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے پھر خط میں لکھتے ہیں کہ 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا جس میں ماتحت عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق اپنی رپورٹس پیش کی. اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دہرایا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروہ انداز میں پرائیویسی کو پامال کیا گیا. اس حوالے سے تاحال فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. یہ 12 فروری کو خط لکھا گیا ہے, آج 26 مارچ جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. اس معاملے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک اجلاس بلائے اور اس معاملے کا نوٹس لے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا اتنا بڑا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جو ججز کے ایک رائے بن رہی ہے اس کے بعد چیف جسٹس آف قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان کیسز کو لے کر کس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈیل کرتے ہیں. 6 رکنی جو جج ہیں وہ اس سارے معاملے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں, وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اب پاکستان کی ہسٹری میں ایک بار پھر عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی بالادستی, سول اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے ایک تحریک جو ہے وہ شروع کرنا ناگزیر ہو چکی ہے. اس حوالے سے وکلاء کی تنظیمیں اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی مل کر بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا. لیکن یہ ایک بہت بڑا بم شیل ہے عمران خان کے لیے, ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے اور جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے حق میں ایک طرح سے بول گئے ہیں کیونکہ یہ تمام وہ کیسز ہیں جو کہ عمران خان کے کیسز تھے اور انہی کے لیے, ان کے خلاف فیصلہ کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. جو اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیسز میں جس طریقے سے ISI نے مداخلت کی اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر کی پاداش میں ان کو برطرف بھی کر دیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے اب ان کو 6 سال بعد اسی ہفتے انصاف دلایا ہے. اب یہ 6 ججز کو قاضی فائز عیسیٰ انصاف دلا پائیں گے یا نہیں؟ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.